देखती आंखों सुनते कानों का हमाद रफ़ाक़त की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर चूजिंग को। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, सैयद ज़ैन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ैन साहब, ये बहुत ही संगीन मसला है। मैट्रिक तक आपने अपनी फील्ड को कैसे चूज करना है, उसके बाद इंटरमीडिएट एफएससी करनी है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आर्ट्स आपने चूज करना है, ये बहुत ही संगीन मसला है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में आपने कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप नहीं कर सकते कि आपने एक सब्जेक्ट चूज किया, आपको पसंद नहीं आया, फिर दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाए। तो सब्जेक्ट्स को चूज करना कि हमारा पैशन क्या है, उसी को कंटिन्यू कैसे करें हम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन जो है उसका इम्पैक्ट आपकी होल लाइफ पे पड़ता है। सही। बेशक आप उसको एजुकेशन आप अपनी प्रोफेशनल हासिल करें, बिल्कुल या सही ना बात करें। एजुकेशन कोई भी हो ना, आप बेशक बिजनेसमैन हो, लेकिन आपने एजुकेशन ली हुई है ना, कोई भी खास डिग्री आपने ली हुई है, तो उसका असर आपके ऊपर ज़रूर होगा। आपको एक प्रॉपर वे ऑफ टॉकिंग, आपको वे ऑफ आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी, आप पॉलिश हो जाते हो एजुकेशन के बाद। बिल्कुल सही बात। आपको पता चल जाता है कि किस तरह बात करनी है, किस तरह डील करना है मामला को। ठीक है, तो बात आप कह रहे हैं कि कैरियर चूजिंग की स्टार्ट हमारी एजुकेशन जो है ऐसी है कि हम सॉरी मैं थोड़ा सा डिग्रेड करूंगा अपने एजुकेशन सिस्टम को, कि हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं, वो तो क्रिटिसाइज तो करना पड़ता है, किसी भी निज़ाम को आप अगर तनकीद की नज़र से ना देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि हम लोग पढ़े लिखे गुलाम पैदा करते हैं। हम लोगों का सिस्टम, अगर आप हमारे सिस्टम के मुतरादिफ अगर हम देखें ना, यूके या वेस्ट के ममालिक में एजुकेशन सिस्टम को, तो उनका ये निज़ाम है कि वहाँ पे आपको 2 1 जो 2 का टेबल है ना, वो भी आपको गा के पढ़ाएंगे। एक प्रॉपर उनको एक उनकी मतलब रिदम से रिदम, इनको एक रिदम, उनको एक प्रॉपर वे दिया जाता है। और वहाँ पे आपको, जैसे हमारी 5th क्लास है ना, हमें 5th क्लास में पहले बोर्ड का पेपर देना पड़ता है। वहाँ पे 5th क्लास में आपका एक छोटा सा एक साइकोलॉजिकल किस्म का टेस्ट होता है। आपके भी कई बार होंगे, वेस्ट में रहते होंगे कज़न छोटे वगैरह, वो बताते होंगे, या कोई भी हम अमूमन ये आम बात है कि वो बताते हैं कि 5th स्टैंडर्ड में उनका एक छोटा सा टेस्ट होता है। उस टेस्ट के ऊपर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, साइकोलॉजिकली कुछ जनरल नॉलेज के होते हैं, या कोई मेंटल क्विज टाइप का कोई चीज़ होती है। ठीक है, कोई ऐसे सवालात होते हैं जिससे वहाँ पे सिस्टम के ऊपर बैठे होते हैं माहिर नफ्सियात, नफ्सियात पढ़ने वाले होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, उसको आगे जाके कौन सा प्रोफेशन चूज करना होगा। फिर वहाँ से वो 5th क्लास के बाद से 6th स्टैंडर्ड से उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू हो जाती है उसी प्रोफेशन के मुताबिक। अब कुछ लोगों को, अगर किसी को एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है ना, तो उसको प्रॉपर एक्टिंग की तालीम देंगे। ठीक है, बिजनेस में उनका तो होता ही वो O लेवल A लेवल, वो वेस्ट में तो ये है। और उसके अलावा और भी, मतलब अमेरिका में भी और सिस्टम है, मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम है, उनके डिग्रीज के अपने। मतलब ये जो निज़ाम मगरबी सोसाइटी में पाया जाता है, तो ये हमारे में भी लाने की जरूरत तो जाहिर है, है, लेकिन इतनी जल्दी आएगा तो नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आना चाहिए। तो हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो फिर आपको पता है कि एलीट ही पढ़ सकते हैं। गरीब का बच्चा तो गवर्नमेंट में ही पढ़ेगा, या पढ़ेगा भी किसी प्राइवेट में, तो वो तो मोहल्ला स्कूल ही होगा, घर में 2 4 कमरों पे स्कूल होगा। तो वो तो मैं बताऊं कि वो स्कूल नहीं है। जो आम प्राइवेट स्कूल जगह जगह गली मोहल्ले में खुले हैं, वो स्कूल नहीं, वो टॉर्चर सेल है। वहाँ पे इस कदर तशद्दुद होता है बच्चों के ऊपर। मैं खुद आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं ने अपनी इब्तदाई एजुकेशन सेंट मैरिज एकेडमी में हासिल किया। मिशनरी स्कूल है, बहुत बड़ा, मतलब मिशनरी आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस का इदारा है, उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, उसको सारा उसकी एक्सपेंसेस उठाती है। सेंट मैरिज एकेडमी में पढ़ा हूँ, और वहाँ पे तो बच्चे को इतना खूबसूरत तरीके से पढ़ाते हैं, और इतनी उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है कि वो हर मजहब का एहतराम करता है। अब अगर वहाँ पे अगर कोई क्रिसमस आती थी ना, तो क्रिश्चियन स्कूल था, जाहिर वहाँ पे तो ईस्टर की वो सारे ईस्टर आती थी, क्रिसमस आता था, वहाँ पे छुट्टियाँ दे दी जाती थी। ठीक है, मुहर्रम आता था, वहाँ छुट्टियाँ दे देते थे, रबीउल अव्वल आता था, वहाँ छुट्टियाँ दे देते थे।
اور بھی کوئی بھی کسی اور ریلیجن کا کوئی ایونٹ آتا تھا نا تو وہ اس کو چھٹیاں دیتے, وہ سب کو ایکولی چلاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دنیا میں مذہب آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ کو سب کے نظریات اور مذہب کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں کیا سکھاتے ہیں, ہمارے یہاں تو آپ بہتر جانتے ہیں, اپنے لٹریچر آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ہمارے نظام میں مطلب ریولوشن لانا ہے تو یہ چیزیں اپنانی پڑیں گی. اچھا, اب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اسٹینڈرڈ بہت ڈاؤن ہے, یہ کیا ریزن ہے کہ اگر آپ پاکستان سے بیچلرس یا کوئی بھی اسٹڈیز کر کے ابراڈ جاتے ہیں تو آپ کو 2 سال یا 3 سال یا 1 سال آپ کو اسٹڈی اور کرنی پڑتی ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے بہت حد تک ڈاؤن ہے, گر چکا ہے. ہمارے معیار نہیں ہے ہماری تعلیم کا اس معیار تک پہنچے. بے شک ہمارے یہاں ٹیلنٹڈ لوگ بہت ہیں, ویسٹ میں بھی یہ مانا جاتا ہے ہمارا جو سی اے کا ایگزام پاس کرتا ہے وہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہمارے سی اے کے اسٹوڈنٹس دنیا میں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ یا ہمارے ادارے اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایجوکیشن کو ایک ایز اے بس ایک کاروبار بنا کے رکھ دیا ہے. ایک ایجوکیشن ایک جو ہے نا کاروبار بن کے رہ گیا ہے, بزنس ایلیٹس کر سکتے ہیں, تعلیم امیر کے لیے رہ گئی ہے. غریب جو ہے صرف بس میٹرک کرے گا یا شاید میٹرک بھی نہیں کرے گا, کام ہی کراساں سانوں کے ہے, بس مزدوری کرائیں گے بچے سے. اور وہ پھر چائلڈ لیبر, آپ چائلڈ لیبر کو بلیم کرتے ہیں, جو چائلڈ لیبر کرتے ہیں مطلب بچے بڑے ماں باپ بچوں کو بھیج دیتے ہیں کسی کام میں کسی کاج میں, کوئی کما کے لائے, تو اس کا قصوروار بھی ہمارا سسٹم ہے. آپ سستی ایجوکیشن, فری بکس, کچھ اس طرح سسٹم دے تو کون نہ پڑھانا چاہے, کس کو پڑھائی بری لگتی ہے سر اس دور میں. صحیح بات ہے. اچھا, میرا شروع میں یہ ڈریم رہا تھا کہ جب میں اپنی اسٹڈیز کر رہا تھا تو میرا ساتھ کی پیشن تھا کہ میں ساتھ اگر جاب کروں تو اس میں سے کچھ بچت کر کے چائلڈ لیبر جو ہے ان کو جو ان کی مزدوری ہے وہ ان کے والدین کو دوں اور ان کو کسی طرح پڑھواؤں. یہ ہمیشہ میرا ڈریم رہا, اور یہ ہمارا ڈریم نہیں ہونا چاہیے, یہ گورنمنٹ کا ڈریم ہونا چاہیے, حکومت کا. دیکھیں نا, حکومت کا ڈریم تو تب ہونا جب ہم خود چاہیں. ہمارے ہاں ہمیں پیسے کی دوڑ میں بھاگنا آ گیا ہے. بس ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کمانا ہے, ہم نے شخصیت نہیں بلڈ کرنی, شخصیت نہیں بلڈ کرنی, ہم نے بس کمانا ہے, پیسے کماؤ اور بس گھر کو کھلاؤ, بچے. اچھا, یہ کیسی زندگی ہے کہ چھوٹے سے بڑا ہونا ہے, پڑھنا ہے, کمانا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, مر جانا ہے. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے کیا بات کی تھی کہ ہمارے یہاں غلام, پڑھے لکھے غلام پیدا کیے جا رہے ہیں. بالکل ہمارا سسٹم یہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے سلیوری ہی کرنی ہے. ہمارے ملک میں کیوں نہیں بڑا سائنٹسٹ نکلتا, ہمارے ملک میں کیوں نہیں اسٹیفن ہاکنز یا آئنسٹائن یا نیوٹن جیسا کوئی سائنسدان نکلتا. ہمارے ملک سے نکل سکتے ہیں, بے شک نکل سکتے ہیں, لوکل ٹیلنٹ ہمارا اتنا زیادہ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے, چاند ایک ڈگریز رکھ دی گئی ہیں, بس وہ ڈگریاں کر لو, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ یہی بیسٹ ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ. ہمارے یہاں شعبہ جات ہے ہی نہیں, شعبے ہیں ہی نہیں, شعبے اس طرح کے جس طرح میڈیا اب پراپر ایکٹنگ کے شعبہ آ گیا. ابھی کچھ پرائیویٹ یونیورسٹی نے شروع کیا ہے مطلب ایکٹنگ کے بارے میں اور میڈیا کے بارے میں اسٹارٹ کیے پروگرامس, لیکن ابھی بھی بہت ٹائم لگے گا. گورنمنٹ یونیورسٹیز اس طرح کے لیول پہ ابھی تک نہیں پہنچی. آپ کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ آپ شروع کر دیتے ہیں. آپ یو کے میں یا ویسٹ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہر چیز کی آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈگری ہے, کوئی بھی چیز ہے. اور مطلب کی بات ہے, آپ ڈگری نہ بھی لیں, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے نا, گوگل ہے نا, گوگل آپ سے ڈگری نہیں مانگتا. گوگل کہتا ہے آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, اسکل دیکھتا ہے. آپ کا امیزون اسکل دیکھتا ہے, ڈگری نہیں دیکھتا. پھر آپ کے اور بڑی جو فرم ہے جس طرح, لیکن ڈگری کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جاب سیکیور کرنے کے لیے بھئی آپ کو پکی جاب مل جائے گی, ڈگری اس لیے اہمیت کی حامل ہے. نہیں, یہ ہمارے یہاں یہ کلچر ہے, جاب سیکیور کرنے کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے. یو کے میں یا کسی میں سوری میں یو کے بار بار کہہ رہا ہوں, مطلب کوئی بھی ویسٹ ڈیولپ کنٹری کہہ سکتے ہیں, ڈیولپ کنٹری کوئی بھی دیکھے نا, وہاں پہ ڈگری کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی آپ کی اسکل کی, آپ کی ٹیلنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایسا نظام ہے کہ بندہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا, ان کی گورنمنٹس ان کو سپورٹ کرتی ہیں. اب ویسٹ میں یہ نظام ہے کہ میں نے پڑھنا ہے نا, میرے پاس رقم نہیں ہے, میں فی پے نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ وہاں پہ فیسز آئی نہیں ہیں, فیسز وہاں پہ بہت آئی ہیں. وہاں پہ بھی 2 سسٹمز ہیں, ایک غریب کا ایک امیر کا, کیپٹلزم ہے وہاں پہ بہت زیادہ. لیکن وہاں پہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ
آپ ایک چھوٹا سا لون لیتے ہیں بینک سے, گورنمنٹ آپ کو خود الاؤ کرتی ہے کہ آپ بینک سے اسٹڈی لون لیں, اسٹوڈنٹ لون بھی کہتے ہیں, اسٹڈی لون لیں. پھر آپ کیا کریں کہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں, پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. پھر جب پڑھ کے آپ کسی جاب پہ کسی اسٹیج پہ پہنچیں گے, پھر آپ کی پے سے وہ گورنمنٹ آٹومیٹیکلی کاٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں لے لے گی. آپ سے پیسے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کی پے سے کٹتے رہیں, کٹوتی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. یہ نظام ہمارے یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ ہمارے یہاں بڑا زبردست یہ نظام آ سکتا ہے, لیکن لانا چاہیں اس کے لیے. اچھا, ہمارے نظام میں آئیڈیالزم جو ہے وہ مغربی شخصیت کو رکھا گیا ہے. ہمارے سائنٹسٹ موجود ہیں جو مسلم ہیں, الخوارزمی اور اس طرح کے ڈھیر سارے سائنٹسٹ بھی ہیں, اور اسلام کے جتنے بھی حضرت عمر ہو گیا, حضرت محمد ہو گیا, حضرت علی ہو گئے, حضرت ابوبکر ہو گئے, ان کو آئیڈیالزم اور رکھنا چاہیے, ہمارے جو بکس ہیں ان میں لانا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہسٹری, بے شک ہسٹری میں بہت زیادہ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے, میں بتاؤں, آپ مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کے ابن سینا, ٹھیک ہے, الخوارزم ہو گیا, آپ یہ الگورتھم جو ہے, الگورتھم جو آپ پڑھتے ہیں, لوگریتھم جس کو لوگریتھم بھی کہتے ہیں, یہ مسلم سائنٹسٹ ہیں جی, وہ یہ الخوارزم کی ہے. بالکل. یہ الخوارزم کی بہت بڑی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی, اس کی سنگ بنیاد رکھا تھا حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں, خلافت میں. فرسٹ سرجن بھی مسلم سائنٹسٹ, جی سر, فرسٹ سرجن بھی مسلم سائنٹسٹ تھے. اور ایک الغازی نام کے عراق کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, مطلب انجینئر کہہ دیں اس دور کے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے جسم پہ پر باندھ کے پرواز کر کے دکھائی تھی. وہ الگ بات ہے کہ وہ لینڈنگ نہیں پراپر کر پائے تھے, ان کی موت ہو گئی. ایکسپیریمنٹ سے ہی بنا سیکھا. ہاں, انہوں نے یہ تھا کہ ان کی سکسیسفل رائڈ, ان کی سکسیسفل تھی, انہوں نے فلائی پورا کیا, لیکن ان سے لینڈنگ نہیں ہو پائی تھی, وہ الگ بات ہے. لیکن آگے میں بات بتا رہا ہوں, تو مسلمس کا جتنا بھی نالج تھا نا, آپ کے فادر آف دی کیمسٹری جابر بن حیان, امام جعفر صادق کے پراپر ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے. ان کی یونیورسٹی, ان کے مدرسہ, جامعہ ان کا تھا, ان کی امام جعفر صادق کا, اور ان کے پراپر ڈائریکٹ وہ شاگرد تھے. اور انہوں نے امام جعفر صادق اور حضرت علی نے, میں آپ کو بتاؤں, ایک اپنے ان کے جو فرینڈ تھے, صحابی کہہ سکتے ہیں, امام کا ایک صحابی تھا, مطلب ان کی حکومت کے دوران کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک بار فرمایا, مصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا کہ مالک نام تھا ان کا, مالک تو جانتا ہے ہوا میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو لوہے کو زنگ آلود کر سکتی ہے, آپ مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ نمی ہے, آکسیجن. اچھا ہاں, آکسیجن لوہے کو زنگ آلود کر سکتی ہے, اور 1400 سال پہلے حضرت علی فرما رہے. دیکھ لو کس قدر باب العلم اسلام نے اس وقت بتا دیا, اور ابھی سائنٹسٹ اس کو سائنس. اب دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں, آپ نہج البلاغہ پڑھیں, حضرت علی کے خطبات, جس طرح رسول پاک کی ہے نا صحیح بخاری, صحیح مسلم, اس طرح حضرت علی کے خطبات اور فرامین پر مشتمل ایک کتاب ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ آپ پڑھیں, اس میں کیا ہے, ایک جگہ حضرت علی نے ڈاکٹرز کو کس قدر کنسیڈر کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کان کے متعلق, انہوں نے مطلب ایک جسمانی اعضاء کے اوپر ایک خطبہ دے رہے تھے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کان, آپ کا کان کیا ہے, انہوں نے کان کی پوری حقیقت بتائی تھی, یور ایئر. انہوں نے فرمایا تھا کان ایک ایسی چیز ہے, ہڈیوں میں لپٹی ہوئی چربی کا نام. آپ کا جو ایئر ڈرم ہے, اس کے سائڈوں پہ ہڈی ہیں, اس کے اوپر وہ چربی ٹائٹ ہوئی ہے, دیٹ از کالڈ ایئر ڈرم, جس پہ آپ کی ساؤنڈ ویوز بجتی ہیں, وہ دماغ تک جاتی ہیں, دیٹ از ایئر ڈرم. وہ آپ کا کان ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کان کے گیت تو اس وقت بتا رہے ہیں, جس نے کبھی کسی نے دیکھا بھی ہو, کوئی چیز ڈیوائس ہی نہیں ہے جس سے پتہ چلے. یہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے ایجوکیشن کے نظام میں وہ میں آگے بات کر رہا تھا کہ آپ سوری میں ہسٹری میں چلا گیا. تو یہ تھا کہ آپ نے کہا ہم پڑھیں, تو ہم پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, اور ہسٹری کو ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ اس چیز کو ہم اپنے پریزنٹ ٹائم میں لے کے آئیں. ہم ان ایکسپیریمنٹس کو دوبارہ سے دہرائیں, ان ایکسپیریمنٹس کو یوز کریں اپنے لیے. ابھی ہم ان کو یوز نہیں کر رہے, بس کتابوں میں آپ کیا کہتے ہیں جی, اندلس کے کتب خانے جلا دیے گئے, لاکو خان آیا, اس نے بغداد کے کتب خانے جلا دیے, کتابیں لے گئے, وہ کر کے. تو وہ کتابیں لے گئے تو علم تو وہی تھا نا, بندے تو تھے نا, ان سے علم کیوں نہیں لیا؟ مطلب
پیداوار تو وہ اسی مٹی کی تھی نا. وہ جو سائنٹسٹ اس وقت پیدا ہو سکتے تھے کیا بعد میں نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ تحقیقات جو ان کی تھی وہ کیا بعد میں دوبارہ سے نہیں ہو سکتی تھی؟ اتنا کو ہمارا سسٹم ویک ہو گیا, اتنی ہمارے نا اتفاقیاں ہو گئی. تو یہ معاملات ہے کہ ہم لوگ خود بھول چکے ہیں. اور یہ بات ہے کہ ہم ہسٹری میں ہی نہ رہیں, ہسٹری سے آگے باہر نکلیں, ہسٹری کو یوز کریں ہم اپنا فیوچر بتانے کے. اب ہم اپنے رائے راست سے ہٹ گئے ہیں اور مغرب کی جو لوگ ہیں یا اقوام ہیں وہ ہمارے قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور ہم رائے راست سے ہٹ گئے ہیں. اچھا شاہ جی, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. آپ سے یہ بس میں پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن بھی ہمیشہ کہتا ہے کہ سوچو, تلقین کرتا ہے کہ قرآن بھی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ وتفکروا, سوچ کرو, ریسرچ کرو. تو لیکن ہمیں اپنے والدین کی طرف سے ایک تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ہمیں ایکسپیریمنٹس کرنے سے روکتے ہیں. تو یہ والدین کے لیے کیا میسج ہونا چاہیے کہ ہم ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں, اور کیونکہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان کا سامنا کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ فائنینشلی بھی تھوڑا نقصان ہو جاتا ہے, جس وجہ سے ہم کیا کہیں گے. والدین اگر آپ کو تنقید کریں نا, اگر والدین پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ وہ کبھی آپ کو تنقید نہیں کریں گے. ہاں ایک چیز پہ تنقید کریں گے, اگر آپ فکر کرتے 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 اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ معاملات لادینیت کی طرف نکل جاتے ہیں, آپ کو لے جاتے ہیں. کچھ لوگ دہری ہو جاتے ہیں, ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, وہ بہت ہو گئے ہیں. صحیح بات. دیکھیں اس طرف نہ جائیں, آپ متوسط ہو کے سوچیں, ایک نیوٹرل پرسن بن کے سوچیں, تحقیق کریں کہ کائنات ہے کیا, اور کائنات بنی کیوں, اور بنی کس طرح, کن لوگوں کے لیے بنی, کیا اس کی وجوہات تھی. ٹھیک ہے, تو فکر کرنا بے شک جائز ہے. فکر ایک اللہ جو ہے نا فکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے ایک قرآن میں فرمایا, میں مفہوم ہے ایک آیت کا, کہ اگر تم میں سکت ہے تو زمین سے باہر نکل جاؤ. زمین سے باہر نکلیں, امریکن سے نکلیں, چاند پہ گئے ہیں آپ, سیٹلائٹس جا رہی ہیں, کتنے لائٹ ایئر دور کی چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیسکوپس. ہمارے یہاں گیا ہے جی, ہم تو ابھی تک موسم کا ٹھیک سے نہیں بتا پاتے. ہمارے وہ ایک پی ٹی وی کا طارق عزیز صاحب ایک دفعہ انٹرویو دے رہے کہ میں مزاح میں آتا ہوں تھوڑا سا, آپ کو بہت زیادہ سیریس ہو رہے ہیں. وہ میں ویدر کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ایک سین یہ ہوتا تھا کہ ونڈو پیچھے لگی ہوتی تھی, آپ آگے بیٹھ کے ایک ٹیبل لگا ہوتا تھا, آپ نے آگے ویدر فور کاسٹ کرنا ہوتا تھا. تو بتا رہے ہیں طارق عزیز صاحب بول رہے ہیں کہ اور اب پورے ملک میں کوئی بادل نہیں آئیں گے اور موسم سرد اور خشک رہے گا. سرد اور خشک رہے گا, پیچھے سے بادل آ گئے, وہیں پہ انسٹنٹلی وہ جلدی والے بادل آئے اور بارش شروع ہوگی. اب وہ اسی ویدر فور کاسٹ کے دوران کہہ رہے ہیں کہ کھڑکی بند کر دے, بارش آ رہی ہے. تو یہ باتیں تھی, مطلب وہ میں ابھی تک موسم ٹھیک طرح نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہم کدھر ابھی زمین سے باہر جائیں گے ہم. انریلسٹک چیزوں کو ہم ڈسکس. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اپی, ہم تو سیاست سے باہر نہیں نکلتے. تو سیاست دوسری بات. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, ایک اور مزاحیہ بات بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک سعودی عرب کے علامہ تھے ابن باز ان کا نام تھا. ٹھیک ہے, بن باز بھی کہتے ہیں, ابن باز بھی کہتے ہیں. بہت بڑے عالم تھے, نابینا تھے. اچھا, وہ ان کا کیا تھا, وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں کی. وہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے, جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں پہ, جو کنگ کو مذہب کے اوپر مطلب پوری حکومت گرانے کی اہل ہے وہ وہاں پہ. اس کے سربراہ تھے جی 70 کی دہائی میں. فرماتے ہیں جی کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ زمین جو ہے سویر نہیں ہے, مطلب گول نہیں ہے. زمین جو ہے نا پلیٹ ہے, بالکل اکانڈ آف پلیٹ ہے, سیدھی ہے. تو اس کے چاروں طرف برف کی تہ جمی ہوئی ہے جو باقی مخلوقات کو آنے سے روکتی ہے. وہ یہ فرماتے تھے, اور کہتے تھے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. تو یہ ہماری پستی سے 70 کی دہائی تک, ابھی 1970s تک وہ یہ سوچتے تھے. پھر وہ کیا ہوا کہ اللہ نے کر کے امریکہ کی مہربانی ہوئی وہاں پہ, کہ ان کے جو کنگ تھے شاہ عبداللہ, وہ چلے گئے خلا کی سیر پہ. ان کو راکٹ میں اٹھا کے جناب انہوں نے اسپیس اسٹیشن دکھایا, ذرا زمین دیکھ کے آئے گول سے. انہوں نے جا کے بن باز صاحب کو کہا کہ جناب کو ہاتھ رکھو, زمین گول ہی ہے.
تو انہوں نے پھر اور اتنے وہ اسٹرکٹ تھے اس تھیوری کے اوپر کہ زمین فلیٹ ہے کہ سر قلم کروا دیا کرتے تم شرک کر رہے ہو، اللہ کے معاملات پہ ٹانگ اڑا رہے ہو. ہم اللہ کے معاملات کو ان باتوں میں لے آتے ہیں. سائنس دیکھیں اللہ نے خود تحقیق کرنے کا کہا ہے، اور اللہ نے یہ قرآن میں یہ بھی ہے مفہوم بتاؤں گا میں آپ کو ایک آیت کا کہ ہم نے زمین کو مطلب وہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن یہ کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے لڑکا دیا. زمین لڑک ہی رہی ہے نا، وہ ترجمہ وہ گھوم رہی ہے نا، ریوالو کر رہی ہے آربٹ کے دوران اپنے، وہ لڑکی ہوئی ہے زمین. تو یہ ترجمہ یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ زمین سفیر ہے، زمین گول ہے تو گھوم رہی ہے. زمین سیدھی ہوتی سورج گھوم رہا ہوتا تو اللہ کہتا نا سورج کو لڑکایا میں نے. اچھا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سب سے بڑا فالٹ یہ بھی ہے کہ نہ عالم کی قدر ہے، نہ علم سیکھنے والی قدر ہے، نہ علم کی قدر ہے. تو اس کے لیے کیا ہمارے سسٹم میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ سسٹم میں امینڈمنٹ نہیں، سائیکالوجیکلی یہ سائیکالوجی ہمیں ریولیوشنائز کرنا چاہیے لوگوں کو، سائیکالوجی نفسیات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ سوشل ذمہ داری یہ ہم سب کی ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کا میڈیا رول کر سکتا ہے. آج کل کا دور میڈیا کا دور ہے. آج اب جو بچہ ٹی وی دیکھے گا، موبائل یوز کرے گا، وہ اس سے سیکھے گا، نہ کہ اپنے ماں باپ سے سیکھے گا. جو آپ اسے دکھائیں گے وہ دیکھے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ایسی چیزیں دکھائیں. آپ بتائیں کہ ٹیچر کی عظمت، آپ استاد کی عظمت، آپ پہلے دور میں ہوتے تھے استاد کی عظمت ہوتی تھی. بے شک استاد اس وقت جلاد ہوتے تھے، آج کی طرح کا فرینک نہیں ہوتے تھے، لیکن اس وقت کے استاد کی عزت ہوتی تھی. آپ کی استاد کی عزت اس طرح نہیں. اس میں کچھ استادوں کا بھی قصور ہے اور کچھ ہمارا بھی. تو لیکن کیا ہے کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور سوچ بدلنے میں تھوڑا وقت لگتا تو ہے، اور بدل جائے گا انشاءاللہ. اچھے کی امید ہے. اس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کی آپ قدر نہیں کریں گے تو اس کا سکھائے ہوئے کی کیا آپ قدر کریں گے؟ وہ تو آپ کے کام کبھی بھی نہیں آئے گا. نفع بخش علم آپ کے لیے مان ہی نہیں سکتا. وہ حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ جس نے مجھے اخلاص بھی سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. ہم بے شک اپنے استادوں کے غلام ہیں، لیکن کیا ہے کہ غلامی وہ نہیں ہے نا، غلامی کا ڈھنگ نہیں آتا. بالکل. بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.